बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन कराम, आप देख रहे हैं करतबा टीवी। मैं हूं मैर मोहम्मद शहबाज। नाजरीन कराम, जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे पीछे अलामा साहब की तस्वीर इस वक्त मौजूद है। जनाब अलामा ताहरुल कादरी साहब माशाल्लाह एक जानी पहचानी शख्सियत हैं। आप की जमात भी इस NA 125 की सियासत में हिस्सा ले रही है। और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं जनाब डॉक्टर खालिद साहब, ये PP 166 में MPA के उम्मीदवार हैं। मैं इन्हें प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। और दूसरे मेरे मेहमान हैं जनाब मोहम्मद आसिफ साहब, ये इस वक्त यहाँ के नाजिम है PP 166 के। मैं इन्हें भी शो में खुश आमदीद कहता हूँ। मैं सबसे पहला सवाल करूंगा जनाब डॉक्टर खालिद साहब से। अलामा साहब का जो विजन है निज़ाम की तब्दीली, क्या वो इस बार होगा सर? जी, सबसे पहले तो मैं भाई अपना शहबाज भाई का आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। तो सियासी बेस पे जो हमारी तहरीक है उसका नाम पाकिस्तान अवामी तहरीक है और PP 166 पे मैं इसका नामज़द उम्मीदवार हूँ। तो जो निज़ाम की तब्दीली के हवाले से किबला ज़ोर ने आज से 35 35 से 38 साल पहले जो उनका स्लोगन था वही है, सियासत नहीं रियासत बचाओ, और निज़ाम की तब्दीली के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की है। उसमें सबसे पहली बात ये जो सिस्टम चल रहा है, इस सिस्टम में जितने भी वो बल्कि 100 क्या 1000 इलेक्शन भी करवा लें, उतनी देर तक तब्दीली नहीं आई जितनी देर तक इसमें इस्लाहात ना की जाएँ। और इस्लाहात के लिए किबला हुज़ूर ने इलेक्शन कमिश्नर के पास भी गए थे। पिछले 70 सालों से यही निज़ाम चलता आ रहा है। डॉक्टर साहब ने, मैं बारहा उनकी तकरीर भी सुन चुका हूँ, धरने में भी हम लोग शामिल हुए। तो हमने तब भी देखा कि डॉक्टर साहब ने इस निज़ाम की तब्दीली की बेसिक बात की कि क्योंकि ये जो जागीरदाना निज़ाम और पार्टी में वही सिस्टम, ख़ानदानी सिस्टम चलता आ रहा है, इसको तोड़ने के लिए बेसिकली अलामा साहब ने जो तहरीक स्टार्ट की थी, अवामी तहरीक। तो उस बारे में निज़ाम का कहाँ तक ये असर हुआ पब्लिक में, पब्लिक तक ये बयानिया पहुँचा और किस हद तक पहुँचा? इ जो पब्लिक तक है ना, वो तो हमने य 2011 में हमने धरने दिए। धरने के दौरान तकरीबन किबला हुज़ूर ने 72 दिन जो है ना, यही आइन और आर्टिकल पढ़ाते रहे हैं। बल्कि 72 दिन रेगुलर आइन की स्ट्रगल की है कि जो 9 से लेके तकरीबन 40 ऐसे आइन के आर्टिकल हैं जो पाकिस्तानी कौम को ना मसलन के अपना हकूक देते हैं। उनमें से हर एक की जितनी भी शकें हैं वो इन्होंने वो बंद की हुई हैं ताकि ये जो गरीब तबका है इनको कोई मसलन के अपना हकूक ना मिल सके। तो 72 दिनों के दौरान जितने भी डॉक्टर साहब ने इवन के बच्चों को छोटे-छोटे बच्चों के भी इल्म में आ गया था कि जितनी देर तक ये जो हमारा एक सिस्टम है, इसमें 62-63 की स्क्रूटिनी नहीं करेंगे, उतनी देर तक इसमें कोई बेहतरी नहीं आ सकती। जी, इस चीज़ डॉक्टर का मैं भी गवाह हूँ कि डॉक्टर साहब ने ये जो आइन है ना, ये तभी हमें पता लगा, आम पब्लिक को आइन का डॉक्टर साहब ने जिस तरह पढ़ाया, तभी लोगों को पता चला कि आइन असल में है क्या चीज़। तो जी। ये बहुत ही अच्छा एक स्टेप लिया था डॉक्टर साहब ने। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरा अगला सवाल ये है कि अलामा साहब क्या इलेक्शन की कैंपेन के लिए पाकिस्तान आएँगे? मैंने रिसेंटली उनकी ट्विटर पर पिक्चर देखी थी, माशाल्लाह उन्होंने उम्रा भी अदा किया है। तो जी, क्या जी। इलेक्शन कैंपेन चलाने के लिए अवामी तहरीक की वो पाकिस्तान तशरीफ़ लाएँगे? इलेक्शन कैंपेन के लिए किबला ज़रूर मेरे ख़्याल नहीं आएँगे, और दूसरा ओवरऑल जो है ना, क्योंकि उन्होंने अपनी जो पाकिस्तान अवामी तहरीक के जो काज़ी फ़ैज़ साहब हैं उनके हैंडओवर किया, वो आगे सारा जो पूरे पाकिस्तान में ना उसको लुक आफ्टर करेंगे। और क्योंकि उनका बयानिया तो यही है ना, जब तक ये सिस्टम चेंज नहीं हो सकता उतनी देर तक इसमें जितनी भी स्ट्रगल करें वो वो बेसूद है। बेसूद है। हुँ। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह आने वाले दिनों में अगर पाकिस्तानी कौम जो उनको पता चल जाए कि यार ये सिस्टम जो है ना, ये हमें कुछ नहीं दे रहा, हुँ, हुँ। क्योंकि इस पे सिस्टम के तहत इमरान खान को लेके भी आए हैं और इसी सिस्टम के तहत उसको निकाला भी गया, और इसी सिस्टम के तहत इमरान खान को अभी आपके सामने ही है कि अभी तक वो परेशानी की हालत में है। तो किबला हुज़ूर ने पहले ही फरमाया था कि ये सिस्टम इतना गंदा है कि इसमें ये समझे कि नमक की कान है। इस नमक की कान में कोई हीरा भी चला गया ना, तो समझो कि वो भी एक ज़ीरो होके आएगा। हुँ। तो अब पूरी पाकिस्तानी कौम के सामने है कि यार इतना प्यारा बंदा था, उसके साथ आजकल क्या हो रहा है। इस सिस्टम की वजह से हो रहा है, क्योंकि सिस्टम अशराफिया ने इतना उसको ना स्ट्रॉन्ग कर लिया है कि कोई भी बंदा है जो पढ़ा लिखा बंदा है या जो ईमानदार बंदा है, उसको वो आगे नहीं चलने देंगे। और फिर हम जैसे
کیونکہ ہمارا تو ایک بالکل ہی متوسطہ طبقے سے بلونگ ہم لوگ کرتے ہیں، ہمیں تو کسی نے فون کال کر کے بھی نہیں کہنا، کیونکہ زیادہ تر ہمارے جو پاکستانی سسٹم ہے نا وہ دیکھتے ہیں کہ چودھری بندہ ہونا چاہیے، بڑا بندہ ہونا چاہیے، ملک ہوکر ہونا چاہیے، بڑی برادری ہونی چاہیے، اور اوورآل اگر ہم دیکھیں سب سے بڑا رتبہ انسان کا مسلمان والا ہے، مسلمان ہونا. اور اللہ کے سونے نبی نے فرمایا کہ ہر مسلمان ایک دوسرے کا بھائی ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے آج تک جتنے بھی اللہ کے نیک بندے ہیں انہوں نے کسی انسان سے نفرت نہیں کی. اسی طرح قبلہ حضور کا بھی یہی فرمان ہے کہ جتنے بھی مسلمان ہیں ان کا ایک حیا اور ادب کریں، اور آج تک ہمارے پلیٹ فارم سے یا قبلہ حضور کی طرف سے یا ہمارے جو نچلے درجے تک بھی کسی بندے نے کسی بندے کی کوئی مثلاً توہین کہ نہیں کی. توہین میں باتیں نہیں کی اور نہ ہی کسی کو نیچا دکھانے کی کوشش کی ہے. ہاں وہ ان کا یہ ہے کہ یہ کم از کم بندہ بات کرے، کوئی علمی بات کرے، جی بے شک. دلیل والی بات کرے. جی میں چلتا ہوں جناب آصف صاحب کی طرف. سر ماڈل ٹاؤن جیسا واقعہ پیش آیا جس میں علامہ صاحب کی جو عوامی تحریک ہے کافی شہادتیں ہوئیں، کیا علامہ صاحب کو وہ کیس یہاں پہ رہ کر فیس نہیں کرنا چاہیے تھا؟ وہ ملک چھوڑ کر کیوں چلے جاتے ہیں بار بار؟ جی وعلیکم السلام. سب سے پہلے تو شہباز صاحب جو ڈاکٹر صاحب نے آپ کو بات بتائی تھوڑا سا میں اس میں چیز ایڈ کرتے ہوئے پھر اپنے جواب جی کی جی جی طرف آتا بالکل. ہوں. سب سے پہلے تو یہ آپ نے پوچھا کہ کیا اس دفعہ جو ہے نا وہ نظام جو تبدیل کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہو جائے گا. جی جی تو اس میں یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ نظام اس قدر گندا اور فرسودہ ہو چکا ہے کہ جب تک اس ملک کی پوری عوام اس نظام کو تبدیل کرنا نہیں چاہے گی اس وقت تک یہ تبدیل نہیں ہوگا. جی بالکل. اس میں پوری عوام کو حصہ لینا پڑے گا، جی جی اور اگر چاہیں کہ اس جو الیکشن ہے اس کے تحت نظام چینج ہو جائے تو یہ نہیں ممکن نہیں، کیونکہ قادری صاحب اس سے پہلے کئی دفعہ فرما چکے ہیں کہ اگر 100 الیکشن بھی کروا لیے جائیں تو یہ الیکشن کے ذریعے نظام تبدیل نہیں ہوگا. دوسرا آپ نے ڈاکٹر صاحب سے پوچھا تھا کہ قادری صاحب جو ہے نا الیکشن کمپین کے حوالے سے کہ وہ یہاں پہ آئیں گے کہ نہیں، کیونکہ انہوں نے ایک اس فرسودہ سسٹم میں اپنی ریٹائرمنٹ کا اعلان کر چکے ہیں، جی اور وہ اس سیاست میں اب چونکہ ریٹائرمنٹ کا اعلان کر چکے ہیں تو اس لیے وہ اس میں کمپین میں بھی حصہ نہیں لے رہے، جی جی بلکہ ان کے متبادل جو پیچھے قیادت انہوں نے فراہم کی، جو قیادت آئی ٹھیک ہے نا، وہ اس میں بھرپور حصہ لے گی. اور اس کے حصہ لینے کا بھی مقصد یہی ہے کہ بیسیکلی ہم عوام کو اویئرنیس دے رہے ہیں دوبارہ کہ بھئی یہ سسٹم جو ہے نا یہ آپ کے حق میں نہیں ہے، آپ اپنے حقوق کے لیے اٹھیں. وہی آواز جو ڈاکٹر طاہر القادری نے کہا تھا کہ ہمیں 1 کروڑ نمازی چاہیے. نمازی مین یہ اصطلاح ہم نے استعمال کی تھی کہ قیام کرنے والے، جو کھڑے ہونے والے. تو وہ 1 کروڑ نمازی جب تک تیار نہ ہوں اس ملک کے اندر اس نظام کو تبدیل کرنے کے لیے تو اس وقت تک کوئی تبدیلی ممکن نہیں ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ عمران خان نے دیا تھا اپنا دھرنا، تو انہوں نے صرف 4 بوتھ جو ہے نا کھولنے کے لیے الیکشن کے جی جو ہے نا وہ ریگنگ جو ہوئی تھی وہی 4 کا، تو اس کے بدلے ان کو گولیوں کا سامنا کرنا پڑا تھا. 30 اور 31 اگست کی رات جو کچھ ہوا عوام کو سامنے ہے. تو اگر نظام کو تبدیل کرنا ہو تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری عوام کو اٹھنا ہوگا. اگر کہیں کہ چند لوگ یا صرف مناج القرآن والے یا عوامی تحریک والے ٹھیک ہے یہ مل کے انقلاب لائے آئیں یا اس طرح کی نظام کو تبدیل کر دیں تو یہ ممکن نہیں ہے. اب آتا ہوں میں اپنے جو آپ نے سوال کیا مجھے کہ ثانیہ ماڈل ٹاؤن ہوا، اس کے بعد قاضی محترم جو ہے نا وہ باہر رہتے ہیں زیادہ تر، ان کو یہاں پہ رہ کے فیس کرنا چاہیے. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ثانیہ ماڈل ٹاؤن تقریباً 2014 میں اب 24 شروع ہونے والا ہے، تقریباً 10 سال کا، تقریباً 9.5-10 سال کا پیریڈ گزر چکا. تو اس کے لیے ہم جو ہے نا وہ انصاف لینے کے لیے عدالتوں کا دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں، اور وہ پہلے دن سے ہمارا تو یہی ہے کہ انصاف جو ہے نا ہمیں عدالتوں سے ملنا چاہیے، اور ملنا بھی چاہیے کیونکہ پاکستان کا یہ آئین جو ہے ہر ایک کو حقوق فراہم کرتا ہے. لیکن بدقسمتی اس میں یہ ہمارے ملک کے اندر کہ آپ کو پتہ کہ یہ عدالتی سسٹم بھی اس طرح کا فرسودہ اور کرپٹ ہو چکا ہے کہ اگر آپ انصاف لینا چاہیں تو آپ کے نسلیں آگے ٹرانسفر ہو سکتی ہیں ٹھیک ہے نا، لیکن آپ کو انصاف نہیں ملتا. تو اس کے لیے ہماری تگودو اپنے پلیٹ فارم پہ جاری ہے، وہ انشاءاللہ جاری جاری رہے گی، اس میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں آئی. رہی بات آپ کی دوسرے سوال کی، جو کہ ڈاکٹر طاہر القادری باہر ہیں، بیسیکلی وہ باہر ان کے چونکہ ان کی تحریک منہاج القرآن جو ہے وہ عالمگیر تحریک ہے، صرف پاکستان کی تحریک نہیں ہے بلکہ وہ عالمگیر تحریک ہے، اور دنیا کے 100 ممالک میں جو ہے نا وہ ورک کر رہی ہے. اس سلسلے میں انہیں باہر جانا پڑتا ہے، وہ باہر ان کا ورک جو ہے نا وہ
اسی طرح جس طرح پاکستان کو ضرورت ہے ان کی، جی جی ٹھیک ہے نا، اسی طرح ان کو یورپ اور دوسرے ممالک میں ضرورت ہے، کیونکہ وہ غیر مسلم ہیں، اور غیر مسلم جو ملک ہیں ان کے اندر جو مسلمان رہ رہے ہیں ان کو اپنے ایمان کی سلامتی اور بقا کے لیے طاہر القادری کا وہاں پہ ان کا ہونا ضروری ہے. جس طرح ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے یہاں ہونا ان کا ضروری ہے، اسی طرح وہ بھی سمجھتے ہیں کہ ضروری ہے. جی سر. تو وہ ان کے ایمان کی جنگ لڑ رہے ہیں، ان کے بھی سلامتی کے لیے. اگر ان کی یوں سمجھ لیں کہ ایک نسل ان کی بچ گئی اپنے ایمان کو بچانے کے لیے، تو یہ طاہر القادری کا وہاں پہ بہت بڑا کارنامہ ہوگا. جی بے شک. آنے والی صدیاں اس کو بتائیں گی پھر اس فرق کو. جیسے میں پچھلے دن ایک نیوز میں پڑھ رہا تھا، نیوز پیپر میں، کہ جو برطانیہ کا ہے وہ ریشو اسلام کا جو اوپر جا رہا ہے پڑھ، یعنی کہ لوگوں کے اسلام قبول قبول کرنے کا، کریں. ٹھیک ہے نا. تو انہوں نے کہا کہ اگر یہی سسٹم رہا، یہی چلتا رہا، تو 2050 تک جو ہے نا یہ اسلام پہلے نمبر پہ آ جائے گا برطانیہ کے اندر. جی جی تو اگر ایک نسل ان کی محفوظ ہوگی اسلام بچانے میں، تو مجھے یہاں تک ہے کہ جو انقلاب ہم چاہ رہے ہیں، عالمگیر انقلاب، انشاءاللہ وہ وہاں سے نکلے گا. تو اچھا سر، میرا ایک اور سوال ہے. جی جی علامہ صاحب پر جو میڈیا اور سوشل میڈیا پر الزامات لگتے ہیں، انہوں نے دھرنے میں بہت فائدہ اٹھایا ہے، تو کیا یہ بات سچ ہے؟ دیکھیں یہ الزام ہے، الزام کی حد تک تو کچھ بھی کسی کو کہا جا جی سکتا ہے، جی ٹھیک ہے نا، لیکن اس کا پروو کوئی نہیں کر سکا، کوئی ثابت نہیں کر سکا. جی جی حتیٰ کہ گورنمنٹ کی جو اس وقت گورنمنٹ تھی، اس نے ساری ایجنسیاں لگا دی تھیں، اور طاہر القادری پیپل کا پارٹی. کوئی بھی ایک چیز بھی جو بنا نہیں، پیپل پارٹی نون لیگ تھی، جی یعنی کہ 2014 کے دھرنے میں، 2000 جو پہلے 13 والا تھا اس میں تو پیپل پارٹی تھی. دونوں پارٹیز، پیپلز پارٹی بھی اور نون لیگ بھی، دونوں کی حکومت تھی، دونوں یہ ثابت نہیں کر سکی. انہوں نے ساری ایجنسیوں کو استعمال کیا. انہوں نے پاکستان کی کوئی ایسی ایجنسی نہیں چھوڑی جو ہم کہ انہوں نے پورے ورلڈ لیول پہ انہوں کو پیچھے نہیں لگایا کہ بھئی ان کے پیچھے دیکھو کون ہے. تو ان کے پیچھے صرف اللہ اور اللہ کا رسول ہی نظر آیا ان کو. اور بعد میں انہی دنوں میں اخبارات میں لکھا گیا تھا کہ طاہر القادری کے برونی جو ہے نا سارے اثاثہ جات ہر چیز کھنگال دیا ہم نے، کوئی بھی ان کے پیچھے نہیں، ہمیں کوئی ایسی ایفرٹ، کوئی سپورٹ، کوئی برونی، کوئی طاقت، کوئی ایجنسیاں، کوئی ایسی انہیں نہیں ملی. وہ بات دیکھا ہوگا آن لائن، جب ملک ریاض صاحب گئے تھے پرویز لائی اور چودھری شجاعت کے ساتھ، تو انہوں نے اس وقت برملا ایک انٹرویو میں کہہ دیا تھا کہ ابھی ان سے ملاقات بھی نہیں ہوئی تھی. انہوں نے کہا کہ کل کو کوئی یہ نہ کہے کہ یہ ملک ریاض صاحب آئے ہیں تو یہ ان کے ساتھ کچھ ملاقات کر کے کچھ ان کو دے لے کے گئے ہیں. تو انہوں نے واضح طور پہ اس وقت ان کا ملنے سے بھی معذرت کر لی تھی. انہوں نے کہا تھا کسی اور وقت آتے تو میں آپ کی بطور مہمان خدمت ضرور کرتا، لیکن اب موقع ایسا ہے کہ ہم دھرنے پہ جا رہے ہیں، تو ایسا نہ ہو کہ کوئی آپ کو استعمال کرتے ہوئے یہ کہے کہ اس نے ان کو طاہر القادری صاحب کو خرید لیا. جی جی بہت شکریہ آصف صاحب، اتنا اچھا بیانیہ عوامی تحریک کا اور ڈاکٹر صاحب کا جو بیانیہ ہے، لیکن پبلک پھر بھی یہ عوامی تحریک کی طرف کیوں نہیں آ رہی؟ جی ہماری پاکستانی عوام اس لیے ہمارا ساتھ نہیں دینا چاہ رہی کیونکہ ان کو کیونکہ قبلہ زون نے تو شروع سے ہی ہر چیز بتائی ہے، لیکن بیسیکلی جو ہے نا ان کو ایجوکیٹ نہیں کیا گیا. کیونکہ 20 سال پہلے بیداری شعور کے لیے پروگرام کیے ہیں کہ اس پاکستانی عوام کو شعور دلایا جائے کہ یہ جو سسٹم ہے، اس سسٹم کے تحت ہم جتنی بھی سٹرگل کر لیں وہ بے سود ہے. عوام کو پتا ہے کہ اس وقت ہم ایک عذاب کی حالت میں ہے. حق والی بات ہے نا وہ پاکستانی عوام کو آگے ڈلیور ہو پائی نہیں، کیونکہ جتنا میڈیا انہوں نے ہر میڈیا کے مثلاً کہ آپ چینل وغیرہ چیک کریں، اس پہ 24 گھنٹے آپ کو جھوٹ نظر آئے گا. جو سچا بندہ اس کی بات وہ آگے پہنچاتے ہی نہیں. ایون کہ ہمارے دھرنوں کے دوران بھی میڈیا چینل نے میڈیا بلیک بالکل آؤٹ رہا. ہاں وہ انہوں نے کلوز رکھی. کوئی انہوں نے بات جو اچھی بات ہے جو آگے میسج کنوے ہونا ہوتا ہے وہ آج تک کسی نے نہ دکھایا ہے. اس وجہ سے ہمارا جو بیانیہ ہے نا، اس وجہ سے ہماری پاکستانی عوام تک صحیح طرح ڈلیور نہیں ہو پایا. لیکن اب ہمارا انشاءاللہ ارادہ ہے کہ ہر گھر میں اور ہر گلی محلے میں جا کے اور ہم انفرادی طور پہ بھی اور اجتماعی طور جی آصف صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ جی میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ ڈاکٹر صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ آپ نے سوال کیا تھا کہ بیانیہ بہت اچھا ہے لیکن عوام اس کو کیوں نہیں ایکسیپٹ کر رہی. جی جی آپ کا بیسیکلی سوال یہ تھا. تو میں اس میں یہ چیز ایڈ کروں گا کہ ڈاکٹر طاہر القادری، یعنی کہ جیسے ہم کہتے ہیں عام لفظوں میں کہ بولتے ہیں کہ ان کے پاس علم بہت ہے، جی بے شک. ٹھیک ہے نا. تو کوئی بھی ان کا بڑے سے بڑا دشمن بھی ہو نا تو وہ بھی یہ چیز اعتراف کرے گا شیخ کہ وہ الاسلام ہے شیخ ماشاء اللہ. الاسلام ہے، اور ان کے پاس جو نا علم وہ کمال ہے. جی یہاں پہ ہر کوئی بات کرتا ہے آگے. تو بس اگلی بات جو ہوتی ہے عوام کے اویئرنیس کی سمجھنے والی بات چیز، عوام کے پاس اتنا شعور نہیں ہے. سب سے پہلے ان کے پاس فہم نہیں ہے، ادراک نہیں ہے. نمبر 1 ہم نے تو ان کو خود ہی جو ہمارے جتنے بھی پچھلے 70 سال سے حکمران رہے ہیں انہوں نے ان کو شعور دیا ہی نہیں ہے. جی ٹھیک ہے، جہالت میں رکھا ہے. ان کے اندر یہ چیزیں آنے نہیں دی، نہ سیاسی شعور آنے دیا ان کو،
نہ ہی ان کو جو ہے نا وہ اخلاقی مذہبی ذوق شوق جو ہونا چاہیے تھا، جو ہمیں اسلام کہتا ہے جس کے مطابق، اس کی طرف ان کو ڈالا ہے، وہ جان بوجھ کے رکھا گیا ان کو، ٹھیک ہے نا۔ کچھ عرصہ سے یہ جب سے سوشل میڈیا آیا ہے، کچھ چیزیں لوگوں کو اویئرنیس ملی ہیں، ایک شوق ڈیولپ ہوا ہے، سیاسی ذوق بنا ہے لوگوں کا، لیکن پھر بھی ابھی تک اس حد تک نہیں بنا جس تک ہونا چاہیے تھا۔ نمبر ون اس میں یہ ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے نا وہ ذاتی مفادات کو ترجیح دیتے ہیں۔ جی بالکل، یہ وہ ذاتی مفاد اس کا گلی محلہ نالی بھی ہو سکتی ہے، گٹر بھی ہو سکتے ہیں، اس کے ڈھکن بھی ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، بچے کی نوکری بھی ہو سکتی ہے، تھانہ کچہری بھی ہو سکتی ہے۔ اس وقت جب یہ چیز سامنے آ جاتی ہے تو پھر بڑے سے بڑا بیانیہ بھی ہو وہ ایک پس پوش چلا جاتا ہے۔ اگر اسی چیز کو مد نظر رکھا جائے تو میرا خیال ہے کہ قائد اعظم علامہ اقبال کو بھی لے آئیں سامنے، تو ان سے بڑا تو اس وقت کوئی لیڈر نہیں تھا جنہوں نے پاکستان ہمیں دیا تھا، تو وہ بھی شکست کھا جائے گا اس صورتحال میں، اسی سچویشن میں۔ بیانیہ میں نے پہلے بتایا کہ بیانیہ میں کوئی شک نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب رہی بات کہ ہم نے کوشش کی، ٹھیک ہے نا، پہلے دن سے ہی کوشش کی، تحریک منہاج القرآن نے کوشش کی کہ اویئرنیس دیا جائے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک نعرہ لگایا تھا انہوں نے کہ چراغ علم جلاؤ، بڑا اندھیرا ہے۔ اسی پلیٹ فارم سے پھر انہوں نے سیاست کو کچھ عرصہ کے لیے روک کے 94 کے بعد جو ہے نا وہ عوام کو شعور دینے کے لیے ایک مہم چلائی، اور اس کا سلوگن ہی یہی تھا، چراغ علم جلاؤ، بڑا اندھیرا ہے۔ اور اس دوران انہوں نے یونیورسٹی کا قیام کیا، انہوں نے اس دوران جو ہے نا ماڈل اسکول ورلڈ گرین بک ریکارڈ میں ان کا آیا، 1000 سے زائد انہوں نے اسکول دیے، ٹھیک ہے نا، یونیورسٹیاں دیں۔ پھر انہوں نے اب جو مراکز علم کھولنے کا اعلان کیا ہے، 25,000 مراکز علم کھولنے کا، وہ اس کا مقصد ہی بیسیکلی یہ ہے کہ عوام کو شعور دیا جائے، نیچے عوام کو علم دیا جائے، پتہ چلے ان کو اچھی اور کھوٹے کی پہچان جو ہے نا وہ ان کو پہچان کرائی جائے۔ عوام بیسیکلی اس چیز سے محروم ہے ابھی، جس وقت تک عوام کو اتنا شعور نہیں آئے گا نا تو پھر آگے بات نہیں بڑھ سکتی۔ جی ڈاکٹر صاحب، میں اب آپ سے سوال پوچھوں گا NA 125 کے حوالے سے۔ آپ کا مقابلہ افضل کھوکھر صاحب سے ہے، وہ پچھلے 15 سال سے MN ہیں، تو کس طرح آپ ان کا مقابلہ کر سکیں گے؟ جی الحمدللہ، ہماری اسٹرگل ہے، جاری ہے، مزید انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے۔ ہمارے جو NA اپنا 125 میں جو امیدوار ہیں نا وہ ملک احمد اخوان صاحب ہیں، ٹھیک ہے، اور میرا جو ہے نا PP 166 میں میں امیدوار ہوں اپنا صوبائی اسمبلی کا MPA کا۔ اور ہماری جو اسٹرگل ہے انشاءاللہ وہ ہمارے دوست جو ہے نا وہ عمرے کے لیے گئے ہوئے ہیں، واپسی آئیں گے انشاءاللہ۔ ہم اپنے جتنے بھی دوست احباب ہیں جو ہمارے ویلکم کر رہے ہیں انشاءاللہ، ان کے ساتھ قومی میٹنگ کے بعد ایک جلسہ بھی رکھیں گے۔ اور افضل کھوکھر صاحب وہ ماشاءاللہ 20 سال سے سیاست کر رہے ہیں، بڑی کوشش ہوگی کیونکہ بیسیکلی وہ 20 سال سے کام تو کر رہے ہیں، لیکن چونکہ لیول پہ جتنا بھی اس نے کام کیا وہ سب کے سامنے ہے، کیونکہ 20 سال میں اگر ہم حساب لگائیں، ماچس کی ڈبیا بھی لیتے ہیں اور بڑی سی بڑی چیز بھی لیتے ہیں، اس پہ ٹیکس پے کر رہے ہیں، اور اس ٹیکس کا اگر ہم 1% بھی لگائیں نا تو مثلاً کہ ایک منتھ کا وہ تقریباً 5 لاکھ 10 لاکھ بھی اگر لگائیں تو 20 سال کے حساب لگائیں، یہ ہمارا چونکہ ایک پیرس بن سکتا تھا۔ تو وہ جب بھی آتے ہیں ہمیں پتہ ہے جتنے اس کے دوست ہیں یا جتنے بھی لوگ ان کو بلاتے ہیں، ویلکم کرتے ہیں، کیونکہ ان کی ایک چدراہٹ چل گئی ہے۔ بیسیکلی اگر قابلیت دیکھی جائے تو قابلیت تو یہ ہے نا کہ وہ یار بندہ ادھر ہمارے چونگ میں آیا، اس نے 20 سال سے وہ حکومت ایک حساب سے حکومت میں ہے، اور ماشاءاللہ اس نے وزارتیں اچھی لی ہیں، پھر وہ مشیر بھی بنا رہا ہے وزیر اعلیٰ کا، لیکن کہنے کا مقصد اتنی اتھارٹی ہونے کے باوجود ہمارے چونگ میں ہماری بچیوں کے لیے آج تک اس نے سکول گراؤنڈ وغیرہ یا سکول آلریڈی ہیں، لیکن اس کو آگے مزید ڈیولپ کے لیے اپ گریڈ نہیں کیا، اور ہر بچی کو آپ کو پتہ ہے سکول میں سر وہ اپ گریڈ کرنے کی بات کر رہے ہیں، وہ تو اسکول پرائیویٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ بھی ہے، پھر ہاسپٹل جو ہے ہمارے چونگ میں ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن اس میں ہمارے چونگ کے جو عوام ہے وہ آپ کو پتہ ہے بہت ہی غریب ہے، ان کو جو سہولتیں ملنی چاہیے وہ جو ہے نا وہ اتنی پوری نہیں ملتی، اس وجہ سے نہیں ملتی، وہ جسٹ ایک OPD ہاسپٹل ہے، تاکہ ایک پورا مکمل سیٹ اپ بنا ہو تاکہ آگے ڈیلیور کرنا پڑتا ہے جناب ہاسپٹل میں وہ نوبت نہ آئے۔ اور اب ماشاءاللہ ہماری عوام نے آج تک اس سے یہ نہیں پوچھا کہ یار تو اسٹرانگ بن گیا، ہماری غریب عوام کیوں نہیں اسٹرانگ ہوئی، اور اللہ پاک نے ہماری اس قوم کو اتنا نوازا ہوا، ہمارا ملک میرا خیال ہے کہ پوری دنیا میں سب سے خوبصورت ملک ہے، یہی ناانصافی کی وجہ سے یقین کرو غریب بندہ غریب تر ہوتا جا رہا ہے اور امیر بندہ امیر سے امیر تر ہوتا جا رہا ہے، اس وجہ سے کہ یہاں پہ 24 آور ہر بندہ کرپشن کر رہا ہے۔ جی میں ڈاکٹر صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے
اس میں کچھ چیزیں ایڈ کروں گا. حقیقت ہے کہ وہ 15-20 سال سے حکومت میں رہے ہیں، حکومت کا جو انہوں نے ذرائع استعمال کیے ہیں، اور لوگوں کو جو سہولیات انہوں نے 15-20 سال میں دینی چاہیے تھی وہ تو نہیں دی، ٹھیک ہے نا. لیکن یہ ہے کہ ان کو ایک ایڈوانٹیج ہے. انہوں نے سہولیات کیا دینی چاہیے تھی؟ یہاں پہ نہ کوئی ہاسپٹل ہے بیسیکلی بڑا، نہ ہی کوئی گراؤنڈ ہے بچوں کے لیے کھیلنے کے لیے، ٹھیک ہے نا. بلکہ جو بچوں کا اسکول کا گراؤنڈ تھا وہ بھی کالج اس کے اندر ہی بنا دیا گیا. اور جو ہونی چاہیے تھے ابتدائی طور پہ جو بچوں کی بنیادی یعنی کہ سہولتیں ہیں وہ نہیں ہیں. رہی بات کہ ڈاکٹر صاحب کے حوالے سے، اس حوالے سے یہ ہے کہ معراج القرآن نے کافی ورک کیا ویلفیئر فاؤنڈیشن کے تحت، کیونکہ وہ ایک بیسیکلی حکومت کا ادارہ تو نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. وہ اپنے طور پہ کام کر رہے ہیں. مانووال میں تحفیظ قرآن انسٹیٹیوٹ ہے، وہاں پہ اسکول ہے جو وہ چلا رہی ہے معراج القرآن ویلفیئر فاؤنڈیشن. ساتھ ہی فری ڈسپینسری ہے، لائبریری ہے. اسی طرح ساتھ جلیانہ گاؤں ہے، وہاں پہ ان کے بیسیکلی جو ہے نا سستے نرخ پہ جو ہے نا وہ انہوں نے غریب لوگوں کے لیے جو وہاں پہ فیکٹریوں میں مزدوری کام کرتے ہیں ان کے لیے مختلف پوائنٹ پہ دسترخوان لگوائے گئے ہیں، اور سستا کچن بھی انہوں نے وہاں پہ معراج نے شروع کیا ویلفیئر فاؤنڈیشن کے نام سے. اسی طرح مانگے میں چلا جو ڈاکٹر صاحب کا حلقہ ہے وہاں پہ معراج ماڈل اسکول ہے، اور ساتھ ہی جو ہے نا آگے ماگا گاؤں میں جو ہے نا ڈسپینسری ہے معراج فاؤنڈیشن کی. اور آئے دنوں میں ہمارے جو ہے نا مختلف قسم کے جو ہے نا وہ موبائل جو ہے نا فری میڈیکل کیمپ لگتے رہتے ہیں. پچھلے دنوں وبا کے جب آنکھوں کی وبا آئی تھی تو اسی جگہ پہ فری آئی کیمپ لگا ہوا تھا جو کہ ڈاکٹر صاحب نے مینیج کیا تھا بڑے اچھے طریقے سے. اور اسی طرح پچھلے دنوں یہ 2-3 دن پہلے ہی بلکہ منہاج اس کے تھرو ویلفیئر فاؤنڈیشن کے تھرو فری میڈیکل کیمپ لگا ہے. تو ڈاکٹر صاحب کی یہ چیزیں جو ہے نا ہماری یقینی طور پر عوام کو جو ہے نا وہ پسند آئیں گی، اور وہ ان کو ووٹ بھی کریں گے. اور تگدو ڈاکٹر صاحب کی ہے کہ یہ کتنی محنت کرتے ہیں، کتنے فیلڈ میں جاتے ہیں، کتنے لوگوں سے ملتے ہیں، ٹھیک ہے، اور کتنا یہ ان کا ورک ہوتا ہے. چلیں اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے. اچھا آخر میں یہ کہنا چاہوں گا ڈاکٹر صاحب، آپ عوامی تحریک کی طرف سے PP 166 کے امیدوار ہیں، تو آپ عوام کو کرتبہ ٹی وی کے توسل سے کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ میں شہباز بھائی ایک تو آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. الحمدللہ آپ نے بڑی اچھی ایفرٹ سے اپنے چونگ کے علاقے میں بنائی ہے. جو کرتبہ ٹی وی کا کام میں دیکھ رہا ہوں تقریباً یہ مجھے 1 منتھ ہو گیا، کیونکہ پہلے تو میں آپ لوگوں کے ساتھ اٹیچ نہیں تھا، لیکن میں دیکھ رہا ہوں ماشاءاللہ آپ کا جو ایفرٹس ہیں بہت اچھی ہیں. اور مجھے یقین ہے آنے والے دنوں میں انشاءاللہ آپ کا جو کرتبہ ٹی وی انشاءاللہ چونکہ پورے پاکستان میں ایک نام ہوگا اس کا. شکریہ. اور ہماری دعا ہوگی کہ انشاءاللہ تعالی دن دگنی اور 4 چگنی آپ میں اس میں آپ کو ترقی بھی ملے. کرتبہ ٹی وی کے توسل سے میں اپنے حلقہ PP 166 کے ووٹروں سے اپیل کرتا ہوں. آپ نے اس سے پہلے بہت سے امیدواروں کو آزمایا ہے، اس بار آپ ہمیں موقع دیں، انشاءاللہ ہم آپ کی امیدوں پہ پورا اتریں گے. شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ کا بیانیہ آ گیا، آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین امید ہے آپ کو پروگرام پسند آیا ہوگا. جاتے ہوئے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے. پھر انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.